जी थैंक यू। आप सब लोगों ने ये सुना कि किस तरह से इस हुकूमत ने अवाम कुश बजट पेश किया है। बेसिकली इस बजट के जितने भी फिगर्स हैं वो बिल्कुल इसी फॉर्म 47 की हुकूमत की तरह बोगस, झूठे और झूठ पर मबनी हैं। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगी, वो जो हमें कहते थे हमसे हुकूमत संभाली नहीं जाती, वो जो हमें कहते थे जी ना तजर्बाकारों को लेकर आए हैं, वही जो ना तजर्बाकार थे और जिनसे हुकूमत संभाली नहीं जाती थी, उन्होंने 40% एक्सपोर्ट में जो यूएस को जाती थी इंक्रीज़ किया था। उन्होंने आईटी एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ किया था। जीडीपी ग्रोथ तो एक चीज़ है, आपका सर्विस सेक्टर हो जाए, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हो जाए, आपके जितने भी सेक्टर्स हो जाए जो कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमी को, सब उस वक्त तरक्की के इशारों को छू रहे थे। और यहाँ पर क्या है, हमारी नई ऑटोमोबाइल, फोन मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्रीज लग रही थी। कोरोना था और जो ये हमें बार बार याद कराते थे ना कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने यहाँ आकर नौकरियाँ देनी है, तो हमने तकरीबन 50 लाख नौकरियाँ दी। इवन कोविड का टाइम था। और आज इस वक्त क्या सूरत हाल है? आज इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपके अपने फिगर्स ये बता रहे हैं कि 1,80,00,000 इस वक्त लोग बेरोजगार हो चुके हैं। आप ये देखिए, अगर मैं सिर्फ कुछ चीज़ों के ऊपर, यहाँ पर हम आपको सारी डिटेल्स फिगर्स के साथ साथ हम ये देंगे कि अगर जो हम दावे करें वो दावे बिल्कुल सच्चे हैं। मतलब पीटीआई का जो हम देखते थे, कैपिटल गुड्स में 49% की ग्रोथ थी, मोबाइल और ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट के अंदर 401% की तरक्की हो रही थी, आईटी एक्सपोर्ट 29% इंक्रीज कर रही थी, हायर एजुकेशन में 8.7% का राइज था। और इस वक्त आप ये देख लें कि जो स्कूलों से बाहर बच्चे हैं उनकी शरह क्या है। इसी तरह से हमारी जो कंसिस्टेंटली हर एक चीज़ ग्रो कर रही थी, उसके साथ साथ इंडस्ट्री तो आप एक तरफ रखते हैं, एग्रीकल्चर में 1100 अरब का किसान को फ़ायदा हो रहा था। और हमारी सारी जितनी भी हमारे एग्रीकल्चर के जितने भी हमारे आप कह लें, गंदम कह लें, कपास कह लें, हमारी जो मेजर क्रॉप्स थी वो तरक्की की तरफ जा रही थी। और हमारा यहाँ पर क्या था, ट्रैक्टर्स की परचेज हो रही थी, खाद के उसमें हमें ये लग रहा था कि शायद हमें खाद भी बाहर से मंगवानी पड़ जाए, इतना हमारा बूम आ रहा था उस सेक्टर में, जिस सेक्टर को और किसानों को ये माफिया कह रहे हैं। 37% ऑफ द पॉपुलेशन इस वक्त उनसे एसोसिएटेड है। देखिए, ये वो चीज़ें हैं जो हम सिर्फ इसलिए आपको बताना चाहते हैं कि पीटीआई के दौर में ये तरक्की हो रही थी। इसके साथ साथ सेहत कार्ड, इसके साथ साथ लंगर खाने, पनाह गाहें, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कामयाब जवान प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम्स ऐसे थे जिसका डायरेक्ट अवाम को फ़ायदा हो रहा था। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। इमरान खान के दौर में, वज़ीर आज़म खान के दौर में, आप जब कहीं पर भी अपना इलाज कराने जाते थे तो आपकी जेब के अंदर 10 लाख रुपए का एक सेहत कार्ड होता था। आज अगर हम एलोकेशन देखते हैं इस बजट में तो 81 रुपए एक फर्द के ऊपर एक साल की स्पेंडिंग है। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जहाँ हम ये बात करते हैं कि जी हमारी आईटी सेक्टर ग्रो कर रहा था, यहाँ पर आपने क्या किया, आईटी सेक्टर के साथ आपने ये किया कि जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं उनके ऊपर 18% का टैक्स लगा दिया। मुझे आप ये बताएं कि इंडिया आईटी की जो एक्सपोर्ट है वो $210 बिलियन है। पाकिस्तान की आईटी की एक्सपोर्ट इज $3.23 बिलियन। और उसके बाद भी आप ये चाहते हैं कि आपका जो नौजवान है, जिसे ऑलरेडी तकरीबन कोई 29% आप बेरोजगार कर चुके हैं, आप ये चाहते हैं कि वो आईटी के सेक्टर में आपको 18% टैक्स भी पे करे। यहाँ पर आप क्या करें, 111 कंपनीज आपकी वो हैं जिनमें से हमारी तकरीबन कोई, हमने इसका अंदाज़ा किया, कोई 35 कंपनीज ऐसी हैं जो आर्मी से या अफवाज से एसोसिएटेड है, आपने उनको टैक्स फ्री कर दिया। इसी का सारा बोझ आपने किसके ऊपर डाल दिया है? तनख्वाहदार तबके के ऊपर आपने डाल दिया है। आप अगर देखें तनख्वाहदार तबके से, आप लोगों की अपनी रिपोर्ट्स हैं, इस साल के अंदर आपने कोई 536 अरब रुपए का टैक्स वसूल करना है। यानी आप अशराफिया पे टैक्स नहीं लगा रहे, तनख्वाहदार तबके को आप ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें निचोड़ देंगे। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से सरकारी मुलाजमीन को हम ये कह रहे हैं कि हम आप पे एहसान कर रहे हैं। तजवीज़ 6% की पेश की गई थी, 10% का हमने करके हातम ताई की कब्र पर लात मार दी है। जबकि अशराफिया का क्या हाल है, जो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं उनकी 860% आपने तनख्वाह इंक्रीज कर दी है। चलिए आप छोड़ दें, खत्ते गुर्बत से नीचे जितने लोग गए हैं,
45% پاپولیشن اس وقت خطے غربت سے نیچے ہے، اور ورلڈ بینک اس میں کیا رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ $4 سے بھی کم کما رہے ہیں یومیہ، یعنی $4 سے کم یومیہ آپ کی آدھی % آبادی 12 کروڑ عوام کما رہی ہے، اور آپ کی تنخواہیں کتنی ہیں؟ یہاں پر آپ ججز سے شروع کر دیں جو 26ویں ترمیم کے بعد کسی کی پراکسیز بن کر رہ گئے ہیں، وہاں سے آپ شروع کر دیں اور آپ اس پارلیمنٹ پر آ جائیں، اس حکومت پر آ جائیں جس کی نہ کوئی لیجیٹیمیسی ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی عوام کی بیکنگ ہے۔ ایک کمپیریزن ہم نے کیا ہے، اور اس کمپیریزن کے لحاظ سے ہمیں جو یہ حکومت پڑ رہی ہے، یہ 11 کروڑ روپے ایک گھنٹے میں وہ حکومت پڑی ہے جو کچھ نہیں کر رہی۔ ان کو بھی آرڈرز آتے ہیں، ان کو بھی بلز آتے ہیں، اور وہ بلز ایز اٹ از وہ لے ڈاؤن کر دیتے ہیں، اور ہمیں ایک دن کا وہ 2.6 ارب روپے میں پڑ گئے۔ تو مجھے یہ بتائیں نا، ہمیں نہ ایسی کوئی جمہوریت کا فائدہ ہے، نہ ہمیں ایسی کوئی پارلیمنٹ کا فائدہ ہے، نہ ہمیں کوئی ایسی عدلیہ کا فائدہ ہے۔ یہ جتنے لوگ پارلیمنٹ میں، وہ ہم کہتے تھے نا ڈیموکریسی کے 3 جو ہوتے ہیں ستون ہوتے ہیں، تو 2 ستون تو 26ویں ترمیم کے بعد ایک تو ویسے ہی ختم ہو چکا تھا 8 فروری کے بعد، دوسرا بھی 17 سیٹوں والے کو آپ نے مسلط کر دیے، جو ہمیں 3 ارب روپیہ ایک دن کا انہیں دینا پڑے، اور ان کی تنخواہیں اس کے علاوہ ہیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی، آپ کی نا تجربہ کاری، آپ کا حکومت نہ سنبھالنا، مجھے چھوڑ دیں، میں تو شاید آپ کی اپوزیشن رائیولری میں ہوں گی، یہ آپ کا اپنا وزیر خزانہ یہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ آپ معاشی طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ آپ معاشی طور پر ناکام کس طرح سے ہیں؟ وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہر چیز قرض لے کر رہے ہیں اور مالی گنجائش کے مطابق ریلیف دے سکتے ہیں۔ تو میں ان صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں جو انسٹالڈ ہے، جنہیں لایا گیا ہے، جن کی کوئی سے نہیں ہے، جن کی کوئی عوامی حمایت نہیں ہے، میں ان سے صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں، تو قرض لے کر آپ کیا کر رہے ہیں؟ قرض لے کر آپ ججز کی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، قرض لے کر آپ پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، قرض لے کر آپ اسپیکر کی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں۔ یعنی ہم قرض کے پیسے میں، آپ، باقی سب لوگ دیں گے، لیکن عیاشیاں کون کریں گے؟ اس حکومت کی اشرافیہ کرے گی۔ یہ ان امپلائمنٹ کا فگر ہے جو خود حکومت کا ہے، ہم نہیں دے رہے، حکومت خود بتا رہی ہے کہ 1.80 کروڑ لوگ ان امپلائڈ ہو چکے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں نا، تو ہم بات کرتے ہیں فگرز کے ساتھ، اعداد کے ساتھ۔ یہ ایک کمپیریٹیو انالیسس اس حکومت کی جو بھی باتیں، جو بھی ترقی کے یہ کلیم کرتے تھے، اس کو بالکل یہ بتا رہے ہیں۔ ہم جب کہتے تھے نا ہم حکومت کر رہے ہیں اور بہت اچھی کر رہے ہیں، اور یہ آ کر کہتے تھے مہنگائی ہو گئی، بھائی مہنگائی تو چھوڑ دیں، آپ مہنگائی کا جو مرضی اشاریہ دے دیں کہ جی اتنے عرصے میں کم ہوگی، اتنے عرصے میں کم ہوگی، کیا آپ مجھے یہ جواب دے سکتے ہیں کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے بعد 45% خطہ غربت سے نیچے گر گئی ہے؟ آپ کہتے رہے ہمیں انویسٹمنٹ آ رہی ہے، انویسٹمنٹ آ رہی ہے، مجھے یہ بتا دیں، آج تو ہمارے سامنے فگرز ہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ کی کم ہوئی ہے، آج تو ہمارے سامنے فگرز ہے کہ آپ کی انڈسٹریل گروتھ نہیں ہو رہی ہے، اور فیکٹ فجنگ کی ان کی صورتحال اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں، ہر چیز کے اندر جھوٹ۔ لیکن بیسیکلی ہم ان سے ایکسپیکٹ کیا کرتے تھے؟ جو 17 سیٹوں والی حکومت ہے وہ کس بات پہ سچ بولے گی؟ مجھے یہ بتا دیں، یہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی گروتھ ہے، پہلی سیمائی میں 1.37%، دوسری سیمائی میں 1.53%، تیسری سیمائی میں 2.4%، چوتھی سیمائی میں آپ کی 5.5% کیسے آ سکتی ہے؟ یعنی 3 مہینوں میں آپ نے کون سا ایسا کام کر دیا ہے جبکہ ساری آپ کی کراپس کم ہو رہی ہیں، ایگریکلچر کے اندر بجلی کی جو آپ کی یوٹیلائزیشن ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ مطلب مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ یہ کون سی انڈسٹری ہے جو بجلی کے بغیر چل رہی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ آپ نے عوام کی جیبوں پر ڈاکہ کیسے مارنے؟ آپ نے جو بندہ 100 روپے کے اوپر اپنے موٹر سائیکل کے اندر پیٹرول ڈلوائے گا، اس نے تو آپ کو پیسے دینے ہیں ٹیکس لیوی کی صورت میں، کاربن لیوی کی صورت میں، لیکن جو اشرافی ہے وہ 111 کمپنیز ہیں، ان سے آپ نے کچھ بھی وصول نہیں کرنا، اور اس پر آپ ہمیں کوئی جواب بھی نہیں دینا چاہتے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ ان کی جو پالیسیز ہیں، ان کی پالیسیز کی وجہ سے آپ کی ساری فصلیں ڈوب گئی ہیں، اور اس پر ان سے سوال کریں تو آپ کہیں گے مافیا ہے۔ انڈسٹری کی گروتھ کا مطلب میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ آپ چوری سے تو آئے تھے، ڈکیتی سے تو آئے تھے، لیکن آپ ابھی بھی ہیرا پھیری سے بھی باز نہیں آ رہے۔ آپ اپنی معاشی ناکامیوں سے کا تو کر چکے ہیں، عوام بھگت رہی ہے، لیکن آپ اپنی چیزوں سے باز نہیں آ رہے۔ پہلی سیمائی کے اندر گروتھ جاتی ہے نیگیٹو کے اندر، 0.91 کی گروتھ، -0.91 میں آپ کی جو LSM ہے وہ آپ شو کرتے ہیں، دوسری میں بھی آپ 0.99
-0.99% میں شو کرتے ہیں, تیسری میں -1.14 میں کرتے ہیں, اور آخر میں آپ ہمیں گروتھ کیا دکھا رہے ہیں, LSM کی 4.7%. مجھے یہ بتا دیں یہ کون سے فارمولے استعمال کریں, یہ کون سی, پہلے تو ہم وہ ڈارمینکس کہتے تھے نا, اب تو یہ جو اورنگزیب صاحب آئے ہیں مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ مجھے یہ بتا دیں قومی اسمبلی کی کیا ورتھ رہے گی, کیا اوقات ہے اس اسمبلی کی, وہ سوائے ایک سفید ہاتھی کے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. 2 سالوں میں ان کے اخراجات جو ہیں 6.9 ارب سے لے کر 16.29 ارب تک آ گئے. مجھے یہ بتائیں وہ کون سا عوامی فلاح و بہبود کا کام کر رہے ہیں, وہی کام کر رہے ہیں جی نیب میں ایسی انسٹالیشنز کر دو, یا یہاں پر 26ویں ترمیم پاس کرا دو, یا جو بلز انہیں سوٹ کرتے ہیں آپ سارے وہ بلز لے کر آ رہے ہیں, سارے وہ فگرز لے کر آ رہے ہیں. مجھے کوئی ایک ایسا قانون اس اسمبلی سے, پنجاب اسمبلی ہو, فیڈرل اسمبلی ہو, پاس ہوا دکھا دے جس بل سے عوام کو کوئی فائدہ ہو, عوام کو کوئی ریلیف ہو, یہ ایک دکھا دیں ہمیں. یہ بھی نہیں کر سکتے. اس کے بعد مجھے یہ بتائیں بجٹ کے اندر آپ ترقیاتی سکیمز رکھتے ہیں اور آپ صحت کا کوئی چیز, آپ صحت کی کوئی نئی سکیم رکھتے ہی نہیں ہیں. دوسری طرف آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اسپیشل اناؤنسز دے رہے ہیں, اور اسپیشل الاؤنسز کا بھی آپ کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے, اور آپ سے جب سوال ہوتے ہیں تو آپ صحافیوں کو بھی اس کے اوپر آپ سیٹسفائی نہیں کر پاتے, ہمیں تو چھوڑ دیں. پھر میں آپ سے سب سے زیادہ جو حملہ ہوا ہے وہ کسان کے اوپر ہوا ہے, اور اس کے بعد جو حملہ ہوا ہے وہ عوام کے اوپر ہوا ہے. آپ نے کاپی پیسٹ کرنا تھا IMF کا بجٹ. یہاں پر جب بات ہوتی ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھانی ہے, پینشنز میں اضافہ کرنا ہے, عوام کو ریلیف دینا ہے, اچھا جی پوری دنیا میں چلیں, اب تو یہ 3rd ورلڈ وار کی وجہ سے یا جو ایران اور اسرائیل کی وار کی وجہ سے کوئی تیل کی پرائسز کے اندر انکریز ہوا ہے. مجھے یہ بتا دیں اس سے پہلے تو آپ 100 روپیہ عوام کی جیبوں سے لے رہے تھے 1 لیٹر پیٹرول کے اوپر. اب آپ دوبارہ ہم سن رہے ہیں کہ آپ اس کو انکریز کرنے لگے ہیں, یا آپ اب اگین وہی کریں گے جی ہم سوچ رہے تھے لیکن وزیر اعظم نے نہیں کیا. تو دیکھیں عوام کو بے وقوف بنانا چھوڑ دیں. پاکستان تحریک انصاف پوری عوامی مہم چلانے لگی ہے. عوامی مہم میں ہم لوگوں تک جا کر ان کو یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ کی جیبوں پر ڈاکہ مارا گیا ہے. آپ کے جتنے فگرز ہیں جو آپ یہ کلیم کرتے ہیں, پیاز کتنا مہنگا ہوا, آٹا کتنا مہنگا ہوا, بجلی کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا, گیس کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا, ہم عوام کی زبان میں گلی گلی جا کر عوام کو یہ بتائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے آپ کا مینڈیٹ چھینا, اب اس کے بعد آپ سے جینے کا حق بھی چھیننے لگے. ہم بالکل اس پر کیمپین کرنے لگے ہیں. PTI کسی صورت عوام سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. ہم گلی گلی یہ مہم چلانے لگے ہیں. آپ ہم پر FIRs کاٹیں, آپ ہم پر جیلوں کے دروازے کھولیں. PTI پنجاب اس وقت تیار ہے, اور ہماری پراپرلی ہم نے اپنی کیمپین کے لیفلیٹس تیار کرنی ہے, اور وہ صرف عوامی ایشوز پر ہوں گے. میں جو آگے کا ہے ہم آپ کو بتا دیں. دیکھیں پچھلے 9 اپریل کے بعد PTI کے اوپر جس طرح کی فسادیت, جس طرح کا ظلم, جس طرح کا جبر ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے. ہم میں سے کسی کی زندگی کبھی بھی اتنی آسان نہیں رہی ہے کہ ہم یا عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ہیں, یا جیلوں میں رہے ہیں, اور یا پھر ہمارے گھروں پر ریڈ ہوتے رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی پاکستان تحریک انصاف, وزیر اعظم عمران خان ایک سیاسی حقیقت کے طور پر آپ کے سامنے کھڑے ہیں. عوام نے ہمیں ووٹ دے کر منتخب کیا, آپ مانے نہ مانے, لیکن آج بھی اس وقت ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے. آپ کسی چیز سے بھی مکر نہیں سکتے ہیں.